बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन व तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन, क़ाइदीन, अज़ीज़ान मिल्लत, आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 13 मई के दिन पार्लिमानी इलेक्शन के इंतखाबात के राय दही का दिन है। मेरी आप तमाम से ये अदबन गुजारिश है कि आपको हर हाल में अपने वोट का इस्तेमाल करना है, और अगर आप ये समझेंगे कि मेरे एक वोट के इस्तेमाल नहीं करने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी मुतासिर नहीं होगी, तो मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं वोट नहीं डालूँगा तब भी मजलिस जीत जाएगी, यकीनन इंशाअल्लाह ताला मजलिस की कामयाबी यकीनी है। मगर क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आपकी पसंद और नापसंद का इजहार आपके वोट के इस्तेमाल से हो? क्या आप इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि वक्त के जालिम लोग इस मुल्क में कमज़ोरों पर जुल्म कर रहे हैं? आप अपने वोट के ज़रिए उन हुक्मरानों को ये पैगाम देना नहीं चाहेंगे कि हम तुम्हारे गलत पॉलिसियों को कबूल नहीं करने वाले हैं। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो याद रखिए, आप पिछले 5 या 10 साल से जो बीजेपी की गलत पॉलिसियां हैं, आप उसको कबूल करने तैयार हो गए। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या आप ये पैगाम नहीं दे रहे हैं कि हम ट्रिपल तलाक़ के क़ानून को सही समझते हैं, जो हमारी तहज़ीब और तमद्दुन के ख़िलाफ़ भी है और हमारी माँ और बहनों से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करता है? अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरे वोट के इस्तेमाल नहीं करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर बताइए कि आप CAA क़ानून को पसंद करते हैं, जो कल NPR NRC के ज़रिए आपकी शहरियत को छीन भी सकता है? अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर मैं 3-4 लोग हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि आप उन लोगों की तायीद कर रहे हैं जिन्होंने गोश्त के नाम पर मासूम लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी। अगर आप वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उन लोगों की तायीद करेंगे जो हिजाब के नाम पर मुस्लिम ख़वातीन और बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत नहीं, कमज़ोर करना चाह रहे हैं। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप पैगाम ये दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि तुम मुल्क में यकसा सिविल कोड को नाफिज कर सकते हो और मैं अपनी तहज़ीब और तमद्दुन को खोने को तैयार हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करूँगा तब भी मजलिस कामयाब होगी, इंशाअल्लाह होगी, मगर क्या आप ये चाहते हैं कि हैदराबाद का अमन कमज़ोर हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि तेलंगाना में दंगे हों? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका इत्तेहाद कमज़ोर हो जाए? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी आप तमाम से दबन गुजारिश है कि ये हमारे मुल्क का, हमारे वतन अज़ीज़ का बड़ा ही तारीख़ी इलेक्शन होने जा रहा है। ये हमारे मुल्क का सबसे ख़तरनाक पार्लिमानी इलेक्शन होने जा रहा है। ये वो इलेक्शन है जहाँ पर हम या तो तारीख़ बनाएंगे और उस तारीख़ बनाने के ज़रिए हम जिन्होंने कमज़ोरों का हक़ छीना उनको इक़्तिदार से बेदखल करेंगे, या फिर हम तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप तारीख़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो मेरी आप तमाम से दबन गुजारिश है कि आप 13 मई के दिन निकल कर पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप तारीख़ बनाइए, तारीख़ का हिस्सा मत बन जाइए। आप मज़लूमों का साथ दीजिए, आप जालिमों का साथ मत दीजिए। आप हक़ का साथ दीजिए, आप बातिल का साथ मत दीजिए। आप इंसाफ के उसूल के लिए पतंग के निशान पर बटन दबाइए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मुझे ये भी कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है
کہ بہت سے لوگ 13 تاریخ کے دن فارم ہاؤس بک کرا کر چھٹی منانے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ فارم ہاؤس کو 14 تاریخ کو بھی جا سکتے ہیں، 15 کو بھی جا سکتے ہیں، 16 کو بھی جا سکتے ہیں، 17 کو بھی جا سکتے ہیں، 18 19 کو بھی جا سکتے ہیں، مگر اگر تم 13 تاریخ کے دن فارم ہاؤس کو جاؤ گے تو تم کیا جواب دو گے؟ وہ اتر پردیش میں، مدھیہ پردیش میں جن غریبوں کے گھروں کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا، جن ہریانہ میں ایک گاؤں میں ایک نہیں 60-70 گھروں کو توڑ دیا گیا، جو آج بھی آسمان کے نیچے کسی ٹینٹ کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تم فارم ہاؤس کو ضرور جاؤ، مگر کیا آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس طاقتوں نے جن غریبوں کو بے گھر کر دیا بلڈوزر لگا کر، کیا کم سے کم تم اپنے ووٹ سے ان بلڈوزر استعمال کرنے والوں کو آپ پیغام تو دے سکتے ہیں نا حیدرآباد سے، کہ ہم تمہارے اس فیصلے کو ناپسند مانتے ہیں، ہم تمہارے فیصلے کو ناپسند قرار دیتے ہیں، ہم تمہارے اس ایکشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ 13 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور جب آپ پولنگ بوتھ کو جائیں گے تو اپنے ساتھ سیل فون لے کر ہرگز مت جائیے۔ سیل فون لے کر جانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ پچھلے اسمبلی کے انتخابات میں بہت سے ہمارے دوست احباب بزرگ اپنے افراد خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالنے گئے پولنگ بوتھ کو، مگر جب پولنگ بوتھ میں سیل فون دیکھا، پریسائڈنگ آفیسر نے کہا کہ باہر رکھ کر آئیے، اور باہر رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور ان کے پیچھے ان کے افراد خاندان کے لوگ بھی بغیر ووٹ ڈالے چلے گئے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ سیل فون لے کر مت جائیے۔ جب اندر جائیں گے پولنگ بوتھ میں تو مشین کے اوپر جو پہلا نمبر ہوگا وہ پتنگ کے نشان کا ہوگا، آپ پہلے نمبر کے اوپر آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اس وقت تک دبا کے رکھیے جب تک کہ ایک آواز نہیں آتی۔ پھر مشین کے بازو ایک چھوٹی مشین ہوگی جس میں آپ جب پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے تو چھٹی نکلے گی، اس چھٹی پر پتنگ کا نشان ہوگا۔ 30 سیکنڈ تک آپ کو وہ چھٹی دکھائی جائے گی، آپ کو دکھتی رہے گی، آپ اس کو دیکھیے، اور اس کے بعد وہ چھٹی اسی مشین کے اندر گر جائے گی۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پورے اپنے افراد خاندان کو لے کر جائیے، بلکہ میں اپنے مجلسی رفقا سے، مجلس کے ذمہ داروں سے یہ اپیل کر رہا ہوں، بلکہ اس علاقے کے تمام ذمہ داروں سے اور خاص طور سے میرے غیور نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر ہر کوئی اپنے گلی میں 5 گھر کی ذمہ داری لے لے کم سے کم، کہ میں ان 5 گھر کے ووٹرز کو یاد دلاؤں گا، ان کے گھر پر جا کر دستک دوں گا، ان کے گھر پر جا کر ان کی گیٹ پر بیل دبا کر ان سے کہوں گا کہ چلیے نکل کر ووٹ ڈالیے۔ اگر ایک شخص 5 گھر کی ذمہ داری لے لے گا تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا، اور اتنا اچھا بڑھے گا کہ ہم بھاری اکثریت کے ساتھ، بلکہ ریکارڈ توڑ اکثریت کے ساتھ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو ایک بدترین شکست دے سکیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ 13 تاریخ کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو ایک تاریخی کامیابی سے ہم کنار کریں گے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ جب تک ووٹ کا استعمال نہیں ہوگا، آپ یاد رکھیے، ہم جمہوریت میں اگر ہیں تو جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ووٹ کے ذریعے تم اس پارٹی کے امیدوار کو، وقت کے حکمرانوں کو، دلی کے اقتدار پر جو بیٹھے ہیں، آپ ان کو پیغام دے سکتے ہیں۔ ووٹ میں اتنی آواز ہوتی ہے کہ سیاسی پارٹی اور حکومت وقت کو ہرا کے رکھ دیتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور غیور نوجوانوں، اور خاص طور سے میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں جو پہلی مرتبہ اپنا ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ سیاست میں دلچسپی لیجئے۔ یہ لڑائی جو مجلس لڑ رہی ہے نوجوانوں، تمہارے مستقبل کی لڑائی لڑ رہی ہے، تاکہ آج جو ملک میں
نفرتوں کی فضاؤں کو اٹھا دیا گیا۔ آج ہمارے وطن عزیز میں شک کی بنیاد پر کسی کو یا گوشت کی بنیاد پر کسی کو مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ اگر آج ہم نہیں اٹھیں گے، نوجوانوں تم اٹھ کر ووٹ نہیں ڈالو گے تو کل مستقبل تمہارا ہے، اور اسی لیے تمہارا مستقبل اچھا ہو میں نوجوانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ وہ سب سے پہلے آگے آ کر اپنے ووٹ کا بھی استعمال کریں اور اپنے پورے افراد خاندان اور دوست احباب کو لے کر جائیں۔ یہ فارم ہاؤس بک کرنا، فلاں جگہ جا کر کھانا کھانا، آم کھانا یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، مگر آج کیونکہ 13 کو الیکشن ہے، 11 تاریخ کو انتخابی مہم اختتام کو پہنچے گی، جو ہفتے کا دن ہے، اتوار کو 12 مئی ہے، 13 مئی کو پولنگ کا دن ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ غلطی ہرگز مت کریے، یہ غلطی ہرگز مت کریے۔ یقیناً گرمی رہے گی، یقیناً موسم خراب ہے، مگر یاد رکھیے جو ملک میں فرقہ پرستی کی گرمی پیدا ہو رہی ہے، ہمارے وطن عزیز میں جو نفرت کی گرمی پیدا کر دی گئی ہے، ہمارے وطن عزیز میں جو یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنے کی گرمی پیدا کی جا رہی ہے، آپ اس گرمی کو دیکھیں گے یا موسم کی گرمی کو دیکھیں گے؟ یہ موسم گرما کا ہے، 1 مہینے کے اندر بارش ہوگی تو گرمی میں کمی آ جائے گی، مگر جو ہمارے دشمن بن کر بیٹھے ہیں، جو ہمارے حجاب کے دشمن ہیں، جو ہماری داڑھی کے دشمن ہیں، جو اس ملک کی سیکولرزم کے دشمن ہیں، جو اس ملک کے بھائی چارگی کے دشمن ہیں، جو یہ گرمی پیدا کر رہے ہیں، بارش کے ساتھ موسم کی گرمی کمی آ سکتی ہے، مگر یاد رکھو جو نفرت پیدا کر دی گئی ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو خراب کرنے کی جو گرمی پیدا کر دی گئی ہے، اس گرمی کا خاتمہ آپ کیسے کریں گے؟ فارم ہاؤس کو جا کے کریں گے؟ ووٹ نہیں ڈال کر کریں گے؟ یا پھر زندہ باد کے نعرے لگا کر کریں گے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 13 مئی کے دن آپ کو اس نفرت کی گرمی کا ہم خاتمہ کریں گے، اس ملک کے مقدر کا فیصلہ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کے کوٹ سے دوبارہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو نریندر موڈی بنانے سے روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے ووٹ ڈالنے سے۔ یہیں پر آپ کے علاقے میں دورہ کر رہا تھا، میں مولا کے چھلے میں دورہ کر رہا تھا، تو آج سے چند دن پہلے ہماری ایک بیٹی یا بہن یا ماں نے مجھ سے کہا، پردے کے پیچھے سے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ اس لیے دیں گے تاکہ تم موڈی کو روکو، اس کو ہٹاؤ، وزیر اعظم بننے سے روکو۔ میں سلام کرتا ہوں ہماری اس بیٹی اور ماں کے اس جذبے کو، اللہ اس کے جذبے کو سلامت رکھے، اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس بچی کے، اس ماں کا جو پیغام ہے اس کو پورا کر سکیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ دوسری بات، کیا وہ تقریر پلے کر سکتے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو آج کل تقریر کر رہے ہیں، الیکشن کے جلسوں میں ووٹ کی خاطر جو تقاریر پرائم منسٹر کر رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص روڈ پر بیٹھ کر بھی اتنی گندی گفتگو، اتنی تقریر نہیں کر سکتا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کرناٹکا میں ایک پرجالا ریونّا، ان کی ایک تائیدی پارٹی کے امیدوار کے لیے الیکشن کی انتخابی مہم میں گئے، جلسہ کیے، اور جلسے میں انہوں نے اس شخص کے ووٹ کے لیے عوام سے اپیل کی۔ آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ وہ شخص کے پاس 2000 گندے ویڈیوز نکلے خواتین کے، اور کون سی خواتین کہ اس نے ایک 70 سالہ عورت کو تکلیف دی، پولیس کانسٹیبل ہے یا پولیس کا آفیسر ہے، ان کا ویڈیو بنایا، ٹی وی کے اینکر ہے، مانے گندگی ہے پورا اس میں۔ ایسے شخص کے لیے نریندر موڈی جا کر، باوجود اس کے کہ ان کو قبل اس وقت معلوم تھا کہ یہ شخص گندا ہے، بد کردار ہے،
عورتوں پر ظلم کرتا ہے، ان کا استحصال کرتا ہے، اس کے لیے نریندر مودی ووٹ مانگے۔ اب بتائیے آپ، آج وہ شخص جب اس کا ویڈیوز نکل گئے، جرمنی کو بھاگ گیا، اور نریندر مودی بولتے ہیں ناری شکتی، میں خواتین کو 33% ریزرویشن دیا، میں خواتین کا بھائی ہوں، میں مسلم خواتین کو ٹرپل طلاق کا قانون دے دیا۔ بتاؤ نریندر مودی، آپ نے کیسے اس گندے بد کردار کے لیے تم نے ووٹ کا مطالبہ کیا، اور کیسے تمہاری سرکار اس کو بنگلورو ایئرپورٹ سے جرمنی بھاگ گیا، وہ جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج 2000 بلکہ سووں کی تعداد میں خواتین کی زندگیوں کو برباد کر دیا یہ شخص، مگر نریندر مودی اس کے لیے ووٹ کا مطالبہ کرے۔ پھر ان کی ایک تقریر ہے جہاں پر انہوں نے اپنی تقریر میں وہ تقریر آپ سناؤ۔ اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے، گھسپیٹھوں کو بانٹیں گے۔ کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھسپیٹھوں کو دیا جائے گا؟ یہ کانگریس کا مینیفیسٹو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتا اور بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے، اس کی جڑتی کریں گے، جانکاری لیں گے، اور پھر اس سمپتی کو بانٹ دیں گے، اور ان کو بانٹیں گے جن کو منموہن سنگھ جی کی سرکار نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔ بھائیو بہنوں، یہ اربن نکسل کی سوچ، میری ماتاؤں بہنوں، یہ آپ کا منگل سوتر بھی بچنے نہیں دیں گے، یہاں تک جائیں گے میں کہنے گیا۔ اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کیا کہا وزیر اعظم نے؟ میں اپنی تقاریر میں کہہ رہا تھا تو بہت سے یہ بی جے پی کے چمچے ہیں، بہت سے منافقین ہیں، بہت سے کمزور لوگ ہیں، بہت سے ضمیر فروش بھی ہیں جو کہہ رہے تھے اسد الدین اویسی جذبات میں لانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب سنو تم، میں جانتا ہوں تم یہ اس جلسے کو کسی مقام پر بیٹھ کر سن رہے ہو، جگہ نہیں بتانا چاہتا میں تمہاری حفاظت کے لیے، مگر سنو تم، اگر تمہارے کان میں روئی نہیں ہے تو اگر میل ہے تو نکالو، اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ کو بھی سنانے کے لیے تاکہ آپ سن لیں۔ 133 کروڑ عوام کا وزیر اعظم 17 کروڑ مسلمانوں کو گھسپیٹی بول رہا ہے، 17 کروڑ مسلمانوں کو گھسپیٹی۔ اور گھسپیٹی کا مطلب کیا ہے؟ جو بنگلہ دیش، برما، افغانستان، پاکستان سے آ کے اللیگل طریقے سے رہتے ہیں۔ کیسے گھسپیٹی ہمیں بتائیے آپ؟ آخر کیوں وزیر اعظم 17 کروڑ مسلم السنکھ سماج کی اتنی بے عزتی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی نفرت کیوں ہے ان کی دل میں؟ ارے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیے، نہیں دیں گے الگ بات ہے، مگر کیا آپ ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں تو بھارت کا حصہ 17 کروڑ کے مسلمان نہیں ہیں؟ تم کو کانگریس کو گالی دینا ہے، دو تم کانگریس کو، مگر کیا حق بنتا ہے ایک وزیر اعظم کو کہ دیش کی ملک کی 14% آبادی کو گھسپیٹیا کہیں؟ کیا حق پہنچتا ہے ایک وزیر اعظم کو کہ مسلم خواتین پر الزام لگا دیا جائے کہ وہ زیادہ بچے پیدا کرتے؟ جھوٹ بولتے ہیں نریندر مودی، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولنے والے کا نام نریندر مودی ہے۔ حکومت کا، ان کی حکومت کا ڈیٹا بولتا ہے، ان کی حکومت کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ مسلم خواتین کا ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ گرا ہے، یہ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہندو بہنوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گلے کا منگل سوتر نکال کر گھسپیٹیوں کو دے دیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کو دے دیا جائے گا۔ نریندر مودی، آپ کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں ایک الیکشن جیتنے کے لیے؟ آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ اتنا کیوں فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں آپ کہ آپ آ گئے ہندو مسلمان پر؟ 17 کروڑ مسلم مائنارٹی کو آپ گھسپیٹی کہتے ہیں؟
ارے تم تو بھارت کے وزیر اعظم ہو نا، تم کو یہ زیب دیتا ہے کہ تم 17 کروڑ عوام کو گھسپیٹی کہو، تو ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو بدنام کر رہے ہو، اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہندو سماج کو کہ اگر ایک دن مسلمانوں کی آبادی بڑھتے جائے گی تو ہندوؤں سے زیادہ ہو جائے گی۔ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، بتا رہا ہوں آپ کو۔ آج سے ایک 35-40 سال کے بعد، ہمارے 45 سال کے بعد قریب ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی، اور اس کے 40 سال کے بعد مسلمانوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی۔ کبھی بھی مسلمانوں کی آبادی ہندو بھائیوں سے آگے نہیں جائے گی، مگر یہ نریندر موڈی دیش کے وزیر اعظم، ملک کے وزیر اعظم کی زبان کہ ایک روڈ چلتا آدمی بھی اس طرح کی بات نہ کرے، اور بول رہے کہ ہندو بہنوں سے منگل سوتر نکال کر مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ دیش کے وزیر اعظم، منگل سوتر کی آپ بات مت کریے، یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی، بلکہ ریزرو بینک آف انڈیا کا ڈیٹا آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے کہہ دیا کہ 5 سال میں، یعنی 2019 سے 2024 تک سب سے زیادہ خواتین بھارت کی بینک میں سونا گروی رکھا کر، بینک میں سب سے زیادہ 5 ٹائم بڑھ گیا گروی، سونا کو گروی رکھایا، اور جس کو گولڈ لون بولتے۔ اور نریندر موڈی، آپ منگل سوتر کی بات کرتے ہیں نا، تمہارے 5 سال میں مہیلاؤں نے، خواتین نے سونا گروی رکھا کر بینکوں سے 1 لاکھ کروڑ روپے کا قرضہ لیا۔ جب آپ کو یاد نہیں آیا یہ؟ مگر آج آپ کہہ رہے ہیں مسلم خواتین کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو، اس بھارت کے باعزت شہری کو گھسپیٹی کہنا۔ تو میری عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے، یہ الیکشن میں نریندر موڈی کی زبان یہ ہے کہ اب بھی آپ ووٹ نہیں دیں گے، اور اب بھی آپ سمجھیں گے میں فارم ہاؤس جا کر بیٹھ جاؤں گا، اب بھی آپ سمجھیں گے کہ نہیں میرے ووٹ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے اگر تم میں غیرت اور حمیت باقی ہے تو تم نکل کر ووٹ دو گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر تمہارے میں جذبات ہیں تو تم نکل کر ووٹ دو گے، اور ووٹ اس لیے دو گے کہ جمہوریت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ کوئی اگر کسی کے بارے میں بکواس کرے گا اور جھوٹ بولے گا تو ہم اس کو سچ نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کو نریندر موڈی کے جھوٹ کا جواب دینا ہے، اسدالدین اویسی کی تقریر کو سن کر نعرے مار کر یا تھالی مار کر نہیں، 13 مئی کو جا کر ووٹ دینا پڑے گا پتنگ کے نشان پر، تب جا کر ان کو معلوم ہوگا کہ ہم جھوٹوں کی جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے، اور جھوٹے کو اس کی منزل تک پہنچانا اسی وقت ممکن ہوگا جب 13 مئی کو دن ہم اپنے کے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ چوتھی بات یہ کہ کل امت شاہ آئے تھے یہاں پر پرانے شہر میں، کہاں تھے؟ ہاں، وہ لال دروازے میں آئے تھے۔ امت شاہ صاحب، یہ اتنے لوگوں کو آپ جمع کرے، ہمارے تالاب کٹے میں ایک سانچک منجا ہو گیا تو اس سے زیادہ پبلک آتی ہے امت شاہ۔ ایسا کیل کیل کے بول رہے، ارے ہمارے پاس ایک سانچک منجا ہو گیا تو اس سے زیادہ بھیڑ آ جاتی ہے۔ مگر امت شاہ بول رہے تھے، کیا بولے کل امت شاہ؟ حیدرآباد پہ 40 سال سے، وہ بھی ہے کیا میاں ویڈیو آڈیو ہے؟ نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ 40 سال سے حیدرآباد پہ رضاکاروں کا قبضہ، 40 سال سے حیدرآباد میں رضاکاروں کا قبضہ۔ آپ ہوم منسٹر کیوں بنے؟ آپ ہوم منسٹر بیٹھ کے رضاکاروں کا قبضہ حیدرآباد پہ ہوا تو آپ کیا کر رہے؟ منہ میں دہی جم گئی تھی 10 سال سے تمہارے منہ میں؟ رضاکاروں کا قبضہ 40 سال سے، کبھی رضاکاروں کا قبضہ تو کبھی آئسس کا اڈا پرانا شہر،
تو کبھی روہنگیاؤں کا اڈا، تو کبھی سرجیکل سٹرائک کر دیں گے ہم. ان کا بی جے پی کا لیڈر بولا تھا بلدیہ کے الیکشن میں، تو کبھی ان کے امیدوارہ بولتی ہے کہ میں تیر چلا دوں گی. قصہ کیا ہے آخر یہ؟ کیوں اتنی نفرت ہے امت شاہ آپ کو اور آپ کی پارٹی کے لوگوں کو پرانے شہر کے اس علاقے سے؟ حیدرآباد کے پارلیمانی عوام سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو؟ 40 سال سے رضاکاروں کا قبضہ. امت شاہ یہ بات جان لو تم، یہاں کوئی رضاکار نہیں ہے، یہاں پر انسان رہتے ہیں. جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے، جو وفادار تھے یہاں پر ٹھہر کر 40 سال سے آر ایس ایس کو ہرا رہے ہیں، اور اب کے بار بھی تم کو اور مودی کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. رضاکار بھاگ گئے، وفادار سینہ تان کر کھڑے ہیں. تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھارت کی لوک سبھا میں تمہارے 306 ایم پی کے سامنے وفادار کھڑے ہو کر کہا تھا بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد. آپ ہم کو بولتے ہیں، ہم کو بولتے ہیں آئیسس کا اڈا. کتنا بدنام کریں گے آپ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی عوام کو؟ یہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، دلت بھی رہتے ہیں، بیکورڈ کلاس کے ہمارے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر مراٹھے رہتے ہیں، یہاں پر راجستھان کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر منور کاپو کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر گوڑ لوگ رہتے ہیں، یادوا رہتے ہیں، پاردی رہتے ہیں، شیڈول ٹرائب کے لوگ رہتے ہیں. مگر ان کو دکھ رہا رضاکار خالی. لگتا ہے امت شاہ ذرا آنکھ کا معائنہ کرا لو، شکر بڑی بھی ہے شاید آپ کی، ذرا آپ کی آنکھ پہ اثر پڑ رہا، برابر نہیں دکھ رہا آپ کو. اور آپ بول رہے حیدرآباد میں کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. امت شاہ آپ کو کون بولے کون ڈرتا ہے؟ کس کے باپ کو نہیں ڈرتے؟ یہاں پہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. ہم کو سمجھانا پڑتا ہمارے بچوں کو، ارے روک، ارے ٹھہر. بچوں کو روکنا پڑتا، ارے ٹھہر. انہیں بولتا نکل گیا تو پھر دیکھ بن بریک کے کس کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں. روکنا پڑتا بچوں کو ہمارے. نہیں میاں سمجھو بابا، ٹھہرو بابا، ارے سمجھ میں بیٹھ ذرا پانی پی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور امت شاہ آپ کو کیا معلوم حیدرآباد یہ حیدر کرار کے نام سے رکھا گیا، ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ حیدر کرار کی نسبت سے حیدرآباد رکھا گیا. اور امت شاہ کون تھے حیدر کرار؟ حیدر کرار کون تھے؟ کس کے قلعے کا دروازہ اٹھا کر 40 کوس پھینک دیے؟ ان کے نام سے، حیدر کرار کے نام سے حیدرآباد. اور ہم کسی کے باپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. بلکہ امت شاہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی. آپ کو الیکشن لڑنا تھا میرے خلاف، لڑ لیتے آپ. کئی کو ڈر کے چلے گئے احمد آباد. بول رہے یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر امت شاہ تمہاری زبان سے مسلمان تو میں نکال ہی لیا. اسد الدین اویسی کا ڈر تم کو اپنی زبان سے بولنا پڑا. ہندو اور مسلمان ڈرتے تم ہو، ڈرتے تم ہو. اسی لیے آج تم نے حیدرآباد میں آ کر یہ کہا. مگر امت شاہ جان گئے کہ حیدرآباد میں ہوا کا رخ کدھر ہے، حیدرآباد میں ہوا کا رخ کس طرف ہے. افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ملک کے ہوم منسٹر ہیں. کبھی تم تاریخ اٹھا کر پڑھ لیتے، کبھی تم پنڈت سندر لال کی رپورٹ کو پڑھ لیتے. تم 40 سال سے رضاکاروں کے قبضے میں کر تم نے ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو، ان تکالیف کو تم نے ان پر نمک پھینکا. ارے اس زمانے میں کرناٹکا بنا، مہاراشٹرا بنا، حیدرآباد بنا. بتاؤ امت شاہ کیا تم تاریخ کو نہیں جانتے؟ بھارت کے آپ ہوم منسٹر ہیں اور آپ کو اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے. تم نے یہ جملہ کہہ کر، یہ تقریر میں بات کہہ کر امت شاہ تم نے پٹیل کی توہین کی ہے، تم نے سردار پٹیل کی توہین کی ہے. کیونکہ تم تاریخ کو جانتے نہیں ہو.
اور یہ بولنا 40 سال سے رضاکاروں کے قبضے میں ہے. کیا حیدرآباد بھارت کا اٹوٹ حصہ نہیں ہے امت شاہ؟ حیدرآباد بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. مگر دیش کا ہوم منسٹر بوکھلا گیا ہے, ڈر گیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا پڑے گا. 40 سال سے ان کا قبضہ. ارے میرے دوست, ان کی فرقہ پرستی, ان کی نفرت, کبھی آئیسس کا اڈا, کبھی یہ کر دیں گے, کبھی وہ کر دیں گے. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 13 تاریخ کے دن آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میں حیدرآباد کے ایک پارلیمانی حلقے کے ہمارے تمام ہندو بھائی بہنوں سے, دلت بھائی بہنوں سے, بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں سے, ٹرائبل بھائی بہنوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں, ان کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے حیدرآباد کی عوام کے خواب ایک ہی ہیں. وہ خواب یہی ہے کہ جب کوئی بھوکا ہوگا تو اس کو کھانا ملے گا, جب کوئی کسی کو تعلیم دلانا چاہتا ہے اس کو سکول ملے گا, اگر کوئی غریب ہے تو اس کو روزگار ملے گا, اس کو عزت ملے گی, اس کا احترام کیا جائے گا. کسی کو غلطی سے پولیس اٹھا کر نہ مارے گی, نہ کورٹ میں یا پھر جیل میں ڈالے گی. یہی تو ہماری جدوجہد حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کے لیے. مگر آج امت شاہ آ کر اس طرح کی واہیات باتیں کر کے جاتے ہیں. مگر امت شاہ کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا, نہ مودی کی زبان سے نکلے گا کہ ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر سرزمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ڈیپسانگ ڈیمچاک کو ہم کھو دیں گے, اور جب وہ کھو دیں گے تو سیاچن بھی ہمارے پاس سے چلا جائے گا. ہم 25 پیٹرولنگ پوائنٹ پر ہماری فوج پیٹرولنگ نہیں کر سکتی کیونکہ چین بیٹھا ہوا ہے. اور نریندر موڈی بولتے 56 انچ کا سینہ. ارے نریندر موڈی, اگر آپ 56 انچ کا سینہ بولتے ہیں, آپ گھسپیٹی بولتے ہیں نا. وہ چین کی فوج جو ڈیپسانگ ڈیمچاک میں گھر بنا کر بیٹھی ہوئے, نکالو ان کو گھسپیٹیوں کو. ہمت ہے تو دکھاؤ, آنکھیں دکھاؤ چین کو. تم اپنے آپ کو جیمز بانڈ اور ریمبو سمجھتے ہو تو نکالو چین کو. 4 سال سے چین بیٹھا ہوا ہے, صرف بات چیت کرتا. اچھا آپ میرے کو ایک بات بولو, اگر آپ کا ایک بہت بڑا گھر ہے آپ کا, آپ کے 2 گھر پہ 4 گھر پہ کوئی قبضہ کر لیا, آپ اس گھر سے انہیں دکان کھولتا انہیں, آپ اس گھر سے جا کے خریدتے سامان, دوسرے خریدتے ہوں گے. آپ بولتے میری گھر پہ قبضہ کر کے انہیں, حیدرآباد میں کہاوت کیا ہے کہ کیا ہے وہ, نانا کی دکان پہ ماموں کی فاتحہ بولتے نہیں بولتے. موڈی کیا کر رہے, 2000 اسکوائر کلومیٹر پہ چین قبضہ کر لیا, بلینز آف ڈالرز کا چین کا سامان بھارت کو آ رہا. یہ ان کی دیش بھکتی ہے, ارے بھائی ہماری زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا تو غیرت اور ملک کی محبت مجھے پکار کر کہے گی کہ میں تھوکوں گا اس سامان کو جو میرے دیش کی زمین پر قبضہ کر کے میرے ملک میں ایسا سامان ڈال رہا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ پتنگ کا مانجا بھی چین سے آ رہا ہے, اور کئی لوگوں کی موت ہو جاتی, اس میں گلے کٹ جاتے. اس کو تک نہیں روک سکتے نریندر موڈی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے گزارش ہے کہ ملک میں نفرت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, بہت زیادہ. بمبئی میں ایک سکول ہے, وہاں کی پرنسپل ایک مسلمان خاتون ہے, بہترین کام کرنے والی. رپورٹ میں آیا, دی اسکرال ایک ویب سائٹ ہے, اس میں اس پرنسپل نے صرف ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر 3-4 مرتبہ ایک لائک کا بٹن دبایا. کس کے اوپر دبایا؟ اس میں کوئی ہندوؤں کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا, فلسطین کے اوپر تھا, صرف غزہ کے اوپر تھا. تو کسی ایک RSS کی سپورٹ میں جو ویب سائٹ نے لکھ دیا کہ یہ فلاں پرنسپل مسلمان ہے, یہ غزہ اور فلسطین کی تائید کر رہی ہے. ایسا کوہرام مچا دیا
کہ اسکول نے اس مسلم خاتون کو پرنسپل شپ سے نکال دیا، پرنسپل شپ سے نکال دیا۔ آپ بتائیے ملک کہاں پہ جائے گا پھر؟ اتنی نفرت بڑھا دی جا رہی ہے، اور نفرت اتنی بڑھ گئی، گالی مجھے دیتے بی ٹیم کی۔ مہاراشٹرا میں 48 لوک سبھا کی سیٹیں، 48۔ نہ کانگریس، نہ شرد پوار، نہ ادھو ٹھاکرے جو آج کل نئے سیکولر ہوئے، ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیے، ایک بھی۔ اور کیا بولتے ہیں؟ انہی کا کانگریس کا ایک سابقہ منسٹر کہتا ہے کہ 1 کروڑ مسلمان مہاراشٹرا میں اور میری پارٹی اور ہمارا الائنس ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیے۔ اور کون ہے؟ کون الیکشن لڑ رہا ہے رجسٹرڈ ریکگنائز پارٹی سے؟ اس کا نام امتیاز جلیل ہے، جو اورنگ آباد کا ایم پی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اورنگ آباد کی عوام دوبارہ امتیاز جلیل کو اپنا ایم پی بنائے گی۔ ارے ہم 2-3 مقامات پر الیکشن لڑ رہے اورنگ آباد میں، میرے پاس فون کر دیے، ہم فلاں بات کر رہے۔ میں نے کہا بولیے کیا بات کرنا ہے؟ ارے وہاں کیوں کھڑا کر رہے آپ؟ میں نے کیا کروں میں؟ نہیں آپ وڈرا کر لیے۔ میں نے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں 10 منٹ میں کرتا ہوں۔ بولے آپ کو میرا کام کرنا ہے۔ میں بولی اویسی صاحب کیا کرنا ہے؟ بولا وہ جو دوسرے پارٹی کا کینڈیڈیٹ اورنگ آباد میں، اس کو وڈرا کرا لو آپ، معاملہ ختم، معاملہ ختم۔ ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ لو۔ یہ کب تک چلیں گا؟ خالی میں دے رہا ہوں تم کو، تم جیباں بھر کے جا رہے۔ بولے یہ کیا بات ہے؟ میلا یہ کیا بات ہے؟ اورنگ آباد کی عوام نے اپنا خون پسینہ بہا کر ایک ناکارہ شیو سینا کے 21 سال کے ایم پی کو ہرایا، اور میں اپنی پارٹی کو بڑھانا چاہتا ہوں، اور آپ بول رہے وڈرا کرو۔ میلا یہ کرو پھر۔ بولے نہیں آپ حالات کو سمجھیے۔ ارے میلا چھوڑو حضرت، حالات کس کو سمجھا رہے؟ ہم طوفانوں میں کشتی اتار کے تیرنا تھے، اس کشتی کو لے کے جاتے طوفانوں میں، تم حالات کا بتاؤ میرے کو۔ بہت دیکھ لی ہم، بہت چیزوں کو طوفانوں کا مقابلہ کرے ہم، بلکہ باطل طوفانوں کا رخ موڑنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ہم وہ نہیں ہے کہ باطل کی طرف سے بارش ہوئی تو ارے ہم ڈر جائیں گے، ارے ہم بہت بھیگ چکے ہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ کینڈیڈیٹ مت کھڑا کرو۔ ارے وہ کینڈیڈیٹ کیا کرنا پھر؟ میرے عزیز دوستو، 48 لوک سبھا کی سیٹیں، 80 اتر پردیش میں، دوسرا مہاراشٹرا، ایک بھی مسلم اقلیت کو ٹکٹ دینے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم خالی ووٹ ڈالنے والے ہیں، ہم اے ٹی ایم کی مشین ہیں، ہم خالی ووٹ ڈالیں گے۔ ہاں ڈالیں گے بھائی، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم ووٹ ڈالیں گے۔ میرے بھائی، ووٹ لینا سیکھنے کا فن جو مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم قائدین نے ہم کو سکھایا، ہم اس کو لے کر ملک کے کونے کونے میں جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری بات یقین کریے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بار ہندوستان کی لوک سبھا میں حیدرآباد سے انشاءاللہ اسد الدین اویسی جائے گا آپ کا نمائندہ بن کر۔ حیدرآباد کی عوام کی آواز جو ایک محبت اور گنگا جمنی تہذیب پر مبنی ہے، اس کی آواز بن کر اسد الدین اویسی جائے گا۔ اورنگ آباد کی عوام غریب اور مظلوموں کی، ہر اورنگ آباد کے طبقے کی عوام کی نمائندگی اور ان کی آواز بن کر ایم پی جیت کر امتیاز جلیل جائے گا۔ کشن گنج سے سیمانچل کے غریب عوام کی آواز اختر علی مان بن کے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمہارے 3 ایم پی جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی موڈی کو وزیر اعظم بننے سے ہم روکیں گے، اور کوئی بھی بنے ہم ایوانوں کو ہلا کے رکھتے، ایوانوں کو ہلا کے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے ملک پیٹ میں۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے ایک ہری سنگھ پہلوان کی شاعری آپ کے سامنے کر کے جاتا ہوں، جو اپنے زندہ دلان میرے ہری سنگھ پہلوان ہیں انہوں۔ تو ہری سنگھ، اب میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں پوچھنا نہیں، میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں پوچھنا نہیں، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ سمجھ لینا، سمجھ لینا، سمجھیں گے نا، سمجھیں گے نا۔ سنو، ہری سنگھ لکھے، میں نہیں لکھا یہ۔ اماں بابا کو بھول گیا ہو رے
اماں بابا کو بھول گیا، میرے ساتھ بولو، اماں بابا کو بھول گیا، اس کے بعد بولو اور ساس سسروں میں گھل گیا، ساری جنتا کو ہولا بنا رہا، ہندو مسلمان کو لڑا رہا، شادی کر کے جورو کو بھگاتا، NRC بول کے ہم کو ڈراتا، بار بار باہر کا دورہ کرتا، جنتا کے پیسے برباد کرتا، قاتل اور زانیوں کو چھوڑتا، بے گناہوں کو قید کرتا، منگل سوتروں کی جھوٹی افواہ اڑاتا، غریب لوگوں کا مذاق اڑاتا، لوگوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتا، پردھان سیوک بن کے اچھل رہا، اپنی اوقات بھول گیا، بس کہیں 13 تاریخ کو میرے کو نہیں بولنا پڑے گا، ارے ہورے کہاں رے، پورے رہنا میدان میں رہیں گے نا، پورے رہیں گے نا، سب کو لے کے جائیں گے نا، آپ اپنی بیگم اماں کو لے کے جائیں گے، ارے ڈر رہے کہیں کو بابا نہیں ماں بولو، پوروں کو لے کے جانا، یہ تو کوئی انہیں بولیں گا ہورے بول کے، پھر تو 13 تاریخ کے دن اپنا ایک کوٹ پتنگ کے نشان پر دبائیے، سیریل نمبر میں 1 ہے، صبح 7 بجے سے شام میں 6 بجے تک پولنگ ہوگی، صبح 7 بجے سے شام میں 6 بجے تک، تو ماشاءاللہ تعالی آپ کے پاس 1 گھنٹہ اضافہ الیکشن کمیشن نے کر دیا، ہم شکر گزار ہیں ان کا، مگر 7 بجے سے 6 بجے تک آپ کو اپنی پولنگ کا انتظام، بلکہ نوجوانوں سے اپیل ہے جو فرسٹ ٹائم ووٹر ہے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔